अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 रोज़ के अंदर ही अंदर 2 बड़े फैसले किए और उनको वापस भी ले लिया। अब वो फैसले क्यों वापस लिए गए और उनकी कहानी क्या थी ये भी जानेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ते कमेटी की जो सरबराही थी उसको छोड़ दिया है, जबकि जुम्मे के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इसकी सरबराही जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद करेंगे। मगर आज एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को इसका सरबराह बना दिया जाता है और रीजंस ये बताई जाती हैं कि इससे पहले भी राब्ता कमेटी के जो सरबराह हुआ करते थे माजी में, वो हमेशा वज़ीर ख़जाना ही हुआ करते थे। मज़ीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मैं कोई ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, लेकिन गाहे बगाहे जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं मशवरा ज़रूर देता रहूँगा। इससे पहले हमने देखा था जी 16 मार्च को वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ के ऊपर चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन भी वापस लिया था। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कमेटी बराए निजकारी की सरबराही जो है वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब करेंगे, जो इससे पहले वज़ीर ख़जाना रह चुके हुए हैं। मगर बिजनेस कम्युनिटी को इस बात पर भी एतराज़ है कि आखिर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो हैं वो क्यों निजकारी कमेटी की सरबराही करेंगे, क्या इसके अलावा कोई और अच्छा नाम मौजूद नहीं था। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर 20 रोज़ में 2 बड़े फैसले किए जाते हैं और उनको तब्दील कर लिया जाता है। दूसरों को यू टर्न के ताने देने वाले आज खुद यू टर्न ले रहे हैं, तो क्या ये जमहूरियत का हुस्न है या सियासत इसी का नाम है। आज़म चौधरी साहब, हम अगर बात करें तो 20 रोज़ में नोटिफिकेशन भी जारी होते हैं और कुछ नोटिफिकेशन भी वापस ले लिए जाते हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है, एक तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए, और दूसरा जो बताया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि ये वजह ये वापस बनी है लेने के लिए कि मैं मसरूफ़ बहुत हूँ। ऐसी क्या मसरूफ़ियत आ गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने ख़ुद उसकी सरबराही छोड़ दी, जिसका नोटिफिकेशन जुमे के रोज़ होता है और आज वो नोटिफिकेशन तब्दील हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। ये अभी तो हनीमून पीरियड है जी। हनीमून पीरियड में आप देखें कि 2 ये बड़े फ़ैसले हैं। एक इरसा का चेयरमैनशिप, वो क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट अदारा है इरसा, पानी की तमाम तकसीम इरसा ने करनी होती है। फिर इरसा के हवाले से, हमारे पानी के हवाले से बराह रास्त जो भारत के साथ मुज़ाकरात और रवाबत हैं उसमें इरसा का एक बड़ा बुनियादी किरदार है जी। तो उसकी चेयरमैनशिप को तब्दील करने के लिए उसके अपने कुछ रूल्स हैं उस अदारे के। उन रूल्स को फॉलो किए बगैर अगर आप तब्दील करेंगे तो आपको ज़ाहिर है बैकफुट पे जाना पड़ेगा। उसमें पीपल्स पार्टी ने वो पॉइंट आउट किया था कि ये रूल से हटकर आपने चेयरमैन इरसा की तैनाती की है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा और फौरी तौर पर उस चेयरमैन की जो तैनाती थी उसको रिवर्स करना पड़ा फैसले को। दूसरा बड़ा फैसला वज़ारत ख़जाना का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, वज़ारत ख़जाना मुस्लिम लीग नून की हमेशा तरजीहात में रही है। जब मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा शुरू में मियाँ साहब के पास वज़ारत ख़जाना उनके अपने पास थी। फिर मियाँ साहब ने ये ख़जाने की कुंजी अपने समधी इसहाक डार साहब के हवाले की और मुस्लिम लीग नून की जितनी हुकूमतें आई हैं फिर डार साहब ही वज़ीर ख़जाना रहे हैं। हत्ता कि जब PDM की हुकूमत बनी तो उस वक्त भी डार साहब ही वज़ीर ख़जाना के लिए सबसे ज़्यादा वो पुरुमीद थे और उम्मीदवार थे। लेकिन पार्टी ने उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया, जो अपनी वजारत के दौरान बार बार इजहार भी करते थे कि इसहाक डार साहब मेरे मामलात में मुदाखलत करते हैं, काम के अंदर कावड़ डालते हैं, और वो आज तक वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसहाक डार साहब बड़े पुरुमीद थे कि इस हुकूमत के अंदर PDM 2 के अंदर वजारत ख़जाना उन्हीं को दी जाएगी, लेकिन उनके माजी के जो तजर्बात जो हमारी इकॉनमी के साथ उन्होंने किए, जिस तरह कंट्रोल्ड इकॉनमी के वो हामी हैं, जिस तरह डॉलर को वो उन्होंने दबाव के साथ रोकने की कोशिश की, उसके नतायज हमें भुगतने पड़े हैं जी। आज देखें डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, वो सिर्फ इस वजह से हुआ। हमें IMF ही ये कहता है, हमें जो हमारी डोनर एजेंसीज है वो सारी ये कहती है कि कंट्रोल्ड इकॉनमी ना रखें, इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाने दें। आपकी ऑर्गेनिक अगर इकॉनमी ग्रोथ होगी तो आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा, लेकिन उसके हमें नुकसानात फेस करने पड़े। आज क्योंकि जो लोग इन्हें इक़्तिदार में लेके आए हैं वो इनसे बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ हाल है, उन्हें पता है कि कौन कौन सी वजारत में इन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है। कुछ वजारतें ऐसी हैं जिनकी बराह रास्त निगरानी उन्होंने अपने पास रखी है, जिसमें एक वजारत ख़जाना, एक वजारत दाखिला और तीसरी है निजकारी। क्योंकि इस वक्त निजकारी के हवाले से आपके ऊपर IMF का बड़ा दबाव है और वैसे भी उन अदारों की जो नाकस कारकर्दगी और उनका बोझ जो है उससे छुटकारा पाने के लिए आपको निजकारी की तरफ जाना है। इन 3 वजारतों की बराह रास्त उन्होंने अपने पास निगरानी रखी है।
آج جب یہ 2 دن پہلے یہ فیصلہ آیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کی چیئرمین اس کی سربراہی، کیونکہ ماضی کے اندر وزیر اعظم اس کے سربراہ رہا کرتے تھے، جب آپ شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اس وقت وہی ای سی سی کے سربراہ تھے، لیکن اس کے بعد جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں تو یہ جو عہدہ ہے یہ اس کے بعد وزیر خزانہ کو دے دیا گیا. لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھا تو اس وقت ایک توجیہ پیش کی گئی، کیونکہ جی ہم نے اس کی پرانی شکل بحال کی ہے، یہ وزیر اعظم کے پاس ہوا کرتی تھی. لیکن کیونکہ میں جو سر عرض کر رہا ہوں کہ جو چلانے والے ہیں، جو پیچھے سے نگرانی کرنے والے ہیں، وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے تھے. اچھا، جب آج اس میں تبدیلی کی گئی اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھ کے اس کے تمام اختیارات اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کرنے تھے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اس کے باقاعدہ ترجیحات میں شامل ہے کہ خزانے کی کنجی اپنے پاس رکھی جائے، اور اسحاق ڈار صاحب کو اس کا سب سے بہتر نگران سمجھتی ہے یہ پارٹی. اچھا، جب اس کے اوپر تھوڑا پریشر آیا، ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب سامنے آئے، جنہوں نے اس پسپائی کو پسپائی نہیں کہا، انہوں نے اس کو حکمت کا نام دیا. اب میں صرف آخری جملہ کہوں گا کہ یہ آپ سیاست کریں سیاستدانوں کے ساتھ، جو آپ کو لے کے آئے ہیں، جو آپ کے موسن ہیں، ان کے ساتھ سیاست کریں گے تو پھر آپ کو پسپائی میں جانا پڑے گا. نوشاد صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ابھی تک کابینہ کی تشکیل کیوں نہیں ہوئی ہے، جب وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کچھ خبریں ایسی بھی تھی کہ اس میں جو پی ڈی ایم کے کچھ نام ہوں گے وہ اسی طرح سے ایز اٹ از کنٹینیو رہیں گے اور کچھ نئے فیسز بھی سامنے آئیں گے. وہ نئے فیسز بھی سامنے آ گئے، اور پھر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ جی ٹیکنوکریٹ سے کام کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے تو ٹیکنوکریٹ سسٹم کو آگے اچھے طریقے سے لے کر چل بھی سکتے ہیں. سر، آج جو ڈیولپمنٹس ہم جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایک دم سے آپ نے چیئرمین شپ چھوڑ دی، صدارت چھوڑ دی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا 2 روز قبل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان کا شیڈیول نہیں تھا، یا وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ اس کو ایز اٹ از کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، یا اعظم صاحب جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈار صاحب کی طرف شفٹ ہونی تھیں تو اسی لیے ان تمام تر چیزوں سے واپس ہونا پڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا فیکٹ ٹھیک کر دوں، جو نجکاری کی کمیٹی تھی وہ وزیر دفاع کے ماتحت بنائی گئی تھی، اس کے اندر اسحاق ڈار کو ضرور شامل کیا گیا تھا لیکن اسحاق ڈار کی سربراہی میں نہیں بنی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات چوہدری صاحب کی درست ہے کہ پہلے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں ماضی کے اندر، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی 2008 کے اندر تو اس کے بعد سے یہ وزارت خزانہ کو اس کی سربراہی رکھی جاتی ہے. جو توانائی کی کمیٹی ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی تھی، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2013 کے اندر جب انرجی کرائسس تھا تو وہ انہوں نے اس کی سربراہی خود کی تھی اور وہ اس کے اجلاس خود کر کے، تو یہ جو بھی لوڈ شیڈنگ کے معاملات تھے جو 2008 سے 2013 میں ہم نے دیکھے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ انہوں نے ان کو پرائرٹائز کر لیا تھا کہ یہ میری سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. اور ابھی بھی توانائی کی کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ خود ہی ہیں شہباز شریف صاحب. اب یہ جو 7 کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، میں تھوڑا سا چوہدری صاحب سے اختلاف کروں گا، یہ وہیں سے شاید آئی ہوگی جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ جو شوکت عزیز صاحب کی سربراہی اگر ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پیچھے سے لانے والے ہیں بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ یہ 7 کمیٹیاں بنیں، یہ انہی کے کہنے پہ بنائی گئی تھی. لیکن اس کا ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آئین اور قانون سے باہر جا کے نہیں کر سکتے. آپ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ آئین جس طرح ارسا کی بات کی ہے نا چوہدری صاحب نے، کہ اگر وہاں پر کوئی قانونی اور آئینی پہلو آپ کے آڑے آ جائے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بریک اپ کر کے اس کو 7 کمیٹیوں میں دینا ہے، یہ یقیناً کہیں ویسی ہی جگہ سے یہ تجویز آئی ہوگی اور اس پہ عمل کیا گیا. لیکن پھر اس کے بعد جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ان معاملات پر دسترس بھی رکھتی ہے، کنٹرول بھی رکھتی ہے اور اس پر بات چیت بھی کرتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک تو 2 پرابلمز آئیں گے اس کے اندر. ایک پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کام اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی فروٹفل ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات وہ بھی میں ابھی اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لوں گا. لیکن دوسری بات جو ہے کہ دیکھیے کہ آپ جس طرح کے اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک پراپر طریقے سے ایک لیڈنگ فگر کی ضرورت ہے. جب آپ آئی ایم ایف سے جائیں گے آرگیومنٹ کرنے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتھ
جو مختلف عہدوں کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بٹھائیں, ان سے بھی باتیں کریں, پھر کبھی کسی بات پہ بات کریں, وہ کہ جی فلاں صاحب آ جائیں تو صاحب اے آ جائیں بات کریں, صاحب بی آ جائیں بات کریں صاحب. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے اس وقت بھی فرنٹ پہ ایک بندے کا ہونا ضروری ہے. آپ نے جب یہ طے کر لیا کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں, فرض کیجئے یہ تو نتائج بتائیں گے کہ وہ ہمارے لیے کیا لاتے ہیں کیا نہیں لاتے, یا ہمارے لیے کیا سوٹیبل تھے یا نہیں تھے, یہ تو پروگرس سامنے آئے گی تو ہم کچھ اس کے اوپر بات کر سکیں گے. ابھی تو یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ بھی ایک بینکر ہیں اسحاق ڈار صاحب کی طرح, ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ ماہر معیشت جو ہے وہ بینکر نہیں ہوتا, لیکن چونکہ بینکر جو ہے وہ بڑا 2 + 2 = 4 کر کے چلنے کا عادی ہوتا ہے, اور ان کی انٹرنیشنل بینکنگ کے اندر بھی بڑی ریپو ہے, تو وہ آئی ایم ایف کو رام کرنے میں ان کے لیے آسانی ہے, اور ان کے ریلیشنز اور کنیکشنز اور چیزیں جو بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ اپنی ایکسپرٹیز بھی اس میں موجود ہے. لیکن اب یہ جو معاملہ ہے نا مختلف کمیٹیوں کو تشکیل دینا, اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آپس میں کنٹراڈکٹری ہو سکتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نشکاری کی کمیٹی اگر فرض کرے بناتے ہیں, اور اس کے بعد یہ دیکھیں نا جس طرح یہاں پر انہوں نے چینی سرمایہ کاری کی علیحدہ پروٹیکشن کمیٹی بنا دی, جو CCIP نام دے دیا, اقتصادی پالیسی کے لیے علیحدہ کر دیا, قرضوں سے متعلق علیحدہ کر دیا. بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معیشت کا حصہ ہے, اور جو بندہ ایک لیڈ کر رہا ہے جس نے جواب دینا ہے اس نے پھر اس کو لے کے چلنا ہے. سو میری نظر میں لیڈنگ پاور جو ہے وہ شفٹ کی گئی ہے کہ جواب دے جو ہیں وہ وزیر اعظم خود نہ ہوں, بلکہ نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چوئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جہاں سے یہ کمیٹی کا فیصلہ ریورٹ وہاں سے ہوا نہیں, میرے ساتھ 7 کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ وہاں سے آیا تھا, جس کو پولیٹیکل فگرز یا جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کام چل نہیں پائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا مسئلہ بنے گا, کیونکہ جب آپ ورکنگ شروع کرتے ہیں تو آپ نے بہت سے آپ کو نئے نوٹیفیکیشنز ایشو کرنے پڑیں گے, آپ کو بہت سارا ایک سسٹم چینج کرنا پڑے گا, اس تبدیلی کو لانے کے بعد آپ اپنے کام کو شروع کر سکیں گے. تو میری رائے یہ ہے, یہ رائے ہے, یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ ایک سمپل رائے یہ ہے کہ اس سے آپ کی کمپلیکیشنز شاید زیادہ بڑھ جاتی ان حالات کے اندر. جیسے جب شوکت عزیز صاحب ECC کو سربراہی کرتے تھے اس وقت بھی ہمارے جو اکنامک معاملات تھے وہ اس وقت بھی اس طرح کے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے کنٹرول میں ڈائریکٹ دے دی گئی تھی. اب یہ جو فیصلہ ریورٹ ہوا ہے اس کا مقصد بھائی یہی ہوگا کہ وہ ان کو یہ کہا گیا ہوگا, بتایا گیا ہوگا, یہ یقینی سی بات ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور 2 دن بعد وہ بہت مصروف ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ لاجک کی چائلڈش اپروچ ہے کہ یہ بات کی جائے کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ لاجک آئی ہے, بھائی جس کی طرف سے بھی آئی ہے, ہم تو سیدھی جو بات سمجھ میں نہیں آتی ان لاجیکل سی بات ہے, اس کی کیا بات, ایکسکیوز لینے کی بات ہے, چلو لے لیا جس نے بھی ایکسکیوز لینا, ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ کمیٹیاں اس طرح سے توڑ دیں گے, نئے سرے سے ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے, پھر اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے, اور اتنی دیر میں آپ نے سارے معاملات کو طے کرنا, تو اگر آپ اسی کام میں لگے رہیں گے تو کام کیا کریں گے. سو اس لیے میرے حساب سے اس کو ریورٹ بیک کر دیا گیا اس فیصلے کو, تاکہ آپ اپنے جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر آپ یہ جو ادھر ادھر کی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں افسریوں کے چکر میں تو یہ فائزہ کو دے دیں, یہ فلاں چیز, یہ چوئی صاحب کو دے دیں, یہ ان کو دے دیں, اسی چکر میں نہ رہ جائیں کہ جی عہدے بانٹ کے تو سائڈ پہ ہو جائیں سارے, اور بعد میں کام کوئی نہ ہو سکے. اعظم صاحب 7 کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں جمعہ کے روز, اور ان 7 کمیٹیوں کے حوالے سے جیسے نوشاد صاحب نے کہا کہ کیونکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ IMF کے ہی پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے آگے لوگوں کو پروسیڈ بھی کرنا ہے, ان چیزوں کو آگے ہم نے دیکھا کہ اپلائی بھی کرتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنجنگ پوائنٹ جو ہے, اگر ان کیس اس میں سے کوئی چیز بھی اگر خرابی کی طرف بڑھتی ہے تو اس کا جو جواب دہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ جواب دہ حکومت ہوگی. دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اسٹیٹ پر رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ آ رہی ہے کہ جی دیکھیں ہمیں تو ان لوگوں کو ساتھ لے کر ایڈجسٹ کرنا تھا, اور اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ کوئی اور صاحب ہوتے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ان تلخ سچویشن کو کبھی بھی ہولڈ نہ کر پاتے. نہیں, رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ 2 وزارتیں 2 وزراء یہ حکومت کی انشورنس پالیسی ہے. بالکل, وہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے. کون ہوگا جناب؟ ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار یہی ہوں گے, کیونکہ اقتدار بھی انہی لوگوں کو ملا ہے, فیس انہی کے ہیں, جواب دہ یہی ہیں, اور آگے پرفارمنس کا حساب بھی انہی لوگوں نے دینا ہے. دیکھیں وزارت خزانہ اگر کسی بندے کو دی گئی ہے, آپ نے بار بار اسحاق ڈار صاحب کو آزمایا, بالکل, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بنا رہے تھے, آپ نے بار بار آزمایا, اس کے نتائج کیا نکلے؟ آپ کی اکانومی تباہ ہوگی. جب آپ کی اکانومی تباہ ہوگی اس کے بعد یہ نیا تجربہ کیا گیا ہے. جس طرح ابھی نشاط صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرفارم کرے, ہو سکتا ہے وہ پرفارم نہ کرے, یہ تو نتائج بتائیں گے ہمیں. ابھی تو ہم امید پہ ہیں نا کہ ایک نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو وہ کچھ بہتر پالیسی ان کے پاس ہوگی, کوئی بہتر کنیکشنز ہوں گے ان کے IMF کے ساتھ یا عالمی اداروں کے ساتھ, ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے.
अभी तो हम ये तवक्को कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने जो एक बारीक वारदात इसमें डाली थी खजाने की कुंजी अपने पास रखने की या इस किस्म की, वो पकड़ी गई असल में, जिसके बाद उसको बजाय पसपाई के उसको हिकमत का नाम दे के उसे जान छुड़ाई जा रही है। अब देखें ना कि वज़ीर आज़म के लिए बड़ी सुबकी की बात है कि एक दिन एक नोटिफाई किया जाता है कि वज़ीर आज़म सरबराह होंगे और उसके बाद फौरी तौर पर उसको फैसले को वापस लिया जाता है। वज़ीर आज़म के इस तरह के फैसले जो है ना उसको नॉन सीरियस लिया जाता है। ये सोच समझ के करने वाले फैसले हैं, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी सबसे सीरियस सब्जेक्ट है हमारा, और तमाम तर फोकस आपकी हुकूमत का, आपके अदारों का तमाम तर फोकस है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह ठीक करना है, और इसीलिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ठीक है नौशाद साहब, फैसले हमने बड़े सोच समझ के लेने हैं, ये मेरा नहीं कहना, बल्कि ये हालात इस वक्त बता रहे हैं कि जो भी फैसला किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म भी चलना चाहिए और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने चाहिए। इस वक्त जब देखते हैं कमेटी बराए जो निजकारी है उसकी सरबराही जो है वो इसाक डार साहब को दी गई है, कुछ नाम इसी तरह के सामने रहे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी है कुछ जगहों पर, वज़ीर दिफा थे वो उस कमेटी के मेंबर अलीम खान साहब की तरह। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा जनाब कि हमने देखा था इससे पहले कि जब पीडीएम की ही गवर्नमेंट के अंदर डार साहब को जब लाया गया था और एकदम से कहा गया था कि डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्टिव होना पड़ा, डॉलर की स्मगलिंग रोकी गई, हालात ठीक करने की कोशिश की गई। इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर इस निजकारी के जो तमाम प्रोस्पेक्टिव्स हैं आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस सारे मामले के अंदर। निजकारी के बारे में हमारा ये हम तक जो मालूमात आई थी वो ये थी कि निगरान हुकूमत तकरीबन उसका काम मुकम्मल कर जा चुकी है। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर हम फ़र्ज़ कीजिए किसी और की बात ना भी करें तो कम से कम पीएए की हद तक तो ये मामला तय था कि वो उसे करे, बल्कि कोर्ट ने रोका था उन्हें कि ये आप ये काम ना करें, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। सो मेरे हिसाब से तो पीआईए का काम जो भी जहां तक पहुंचा था वहां पे कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं जो ये समझता है कि मैं तो जो मेरी जेब से 10-15 रुपए दे के गुजारा चलता है वो दे के उसको भेज रहे हैं, क्योंकि अभी जो उसका बोझ है वो हम उठाने की पोजीशन में नहीं रहे फिल वक्त। तो ये सिचुएशन है, आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, आप उसको 40-60 करके बात करें, आप कहें जी कि हमने कुछ हिस्सा रखना है शेयर होल्डिंग का, वट एवर जो भी उसका मोड और मैकेनिज्म कोई भी हो, उसको फिलहाल तो अभी आपको प्राइवेटाइज करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, उसके साथ जितने भी इदारे हैं जो लॉस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, उसमें हर हाल में ट्रांसपेरेंसी कायम रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट एसेट्स थे, इनको तरीके से आप जिसे कहते प्राइवेटाइज करें, लेकिन उसको जल्द अज जल्द कर दें। सो उसको करना जरूरी है। बाकी रही बात कि देखिए, जब आपके ऊपर बहुत मुश्किल होती है, ये बात आप समझें कि जब मुश्किल ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको बहुत से लोग आपको राय दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कोई राय बेहतर लग रही होती है और काउंटर राय आपके सामने नहीं आती। फैसला कर लेने के बाद काउंटर राय आती है तो फिर अल्टीमेटली आपको फैसला वापस भी लेना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शहबाज शरीफ साहब को जाके आइन की रूह दिखा दे कि जनाब लॉ के तहत ये आपने क्या कर रहे हैं, ये ना करें, किसी और की राय कुछ और सकती है, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, इससे हमारे काम में वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है उन्हें फैसला लेना पड़ा। अब मामला है क्या, असल मामला क्या है? फर्ज कीजिए आप कहते हैं नोटिफिकेशन इशू करें या वापस लें, मेरा ये कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आप कहते हैं ये वजीर खजाना है। अब वजीर खजाना किसके हैं? ये पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना नहीं है, या जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये नून लीग की हुकूमत है और नून लीग के वजीर खजाना है। ये जो भी परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, हर दो सूरतों के अंदर ये सबकी हुकूमत की ही होनी है। पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर जो भी अच्छा बुरा था, जैसा भी था, मेरी राय उस पर मुख्तलिफ है। उसके बावजूद अवाम ये समझती है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी उसने उसके मुताबिक उनको जो समझ में आता है कि जी पीडीएम हुकूमत के दौर में महंगाई हुई, ठीक है, बावजूद इसके कि मैं ये समझता हूं कि उस दौर के अंदर आपको डिफॉल्ट से बचाया गया। ये मेरी राय है। अवाम इससे फर्ज करे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। वो कहते हैं पीडीएम गवर्नमेंट का जो था, वो पीडीएम गवर्नमेंट की जो लीडिंग कैपेसिटी थी, लीडिंग फोर्स जो थी, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, नून लीग थी। तो ये आम आदमी को इतनी समझ है, ये कोई 25-50-60 की दिहाई नहीं है जहां ये कहा जाए कि किसी को बेवकूफ बनाया जाए कि ये नहीं है। ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, ये करेंगे, ये डिलीवर करेंगे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, नहीं करेंगे तो भी जिम्मेदारी इन्होंने ही बर्दाश्त करनी है। ठीक है आज़म साहब, कहा ही जाता है कि सियासत में हमेशा जो है ना कभी भी यूटर्न आ सकते हैं, क्योंकि ये उस वक्त की ज़रूरत होती है। हमने देखा था अगर इससे पहले अगर यूटर्न जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते थे तो उस पर बड़ा बात की जाती थी कि यूटर्न लिए जा रहे हैं। अब की दफ़ा पे जो यूटर्न लिया गया है, चाहे वो कमेटियों की तश्कील के हवाले से हो, उनकी सरबराही के हवाले से हो, तो आप इस यूटर्न को किस तरह से देखते हैं? हिकमत ये हिकमत साहब ने कहा ना, नाम है यूटर्न हिकमत का, हिकमत यूटर्न, क्योंकि ये उस वक्त जो है ना यूटर्न वो जुर्म था, आज यूटर्न जो है ना वो हिकमत है।
بھئی یو ٹرن اگر آپ وقت کی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو فیصلہ لیتے ہیں، آپ کو فیصلہ بدلنا پڑتا ہے اور بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یو ٹرن نہیں کہا جا سکتا، جس کی مد نظر جو ہے نا بہتری ہو. اگر اس کو کسی خاص مقصد کے لیے یا اپنے کوئی ذاتی مقاصد کے لیے آپ اس میں رد و بدل کرتے ہیں جس میں عوام کا نقصان ہے، آپ کا فائدہ ہے، اس پہ تو آپ سیاست کریں. لیکن جو نیشنل ایشوز کے ریلیٹڈ ہے چیزیں جس کے اوپر قوم اور ملک کے مفادات وابستہ ہیں، وہاں پہ آپ اس کو سیاست کے اندر گھسیٹ کے اس کو سیاسی ایشو بنائیں گے تو پھر ایک دوسرے پہ الزامات اسی طرح یو ٹرن کے، وہ ماضی کے یو ٹرن ہو یا آج کے یو ٹرن ہو. پولیٹیکل ہیپننگز جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اور فیصلے کئی کیے بھی جائیں گے اور کئی فیصلے تبدیل بھی کیے جائیں گے، مگر اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پالیسیز آخر کیا بنائی جائیں گی اور واقعی میں لانگ ٹرم پالیسیز متعارف ہوں گی نہیں ہوں گی، عوام کو کتنا ریلیف ملے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. حکومت بنے ابھی 6 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں لیکن ابھی سے اختلافات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور کچھ خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بھی بن رہی ہیں، جس میں بات کی جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے درمیان اچھے خاصے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بات یہیں تک نہیں رکتی ہے بلکہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی کچھ شکایات جو ہیں مقتدر حلقوں سے بھی لگائی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جی رانا ثناءاللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بات کی جائے وزارت داخلہ کے حوالے سے یا وزارت خزانہ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہماری حکومت کی ضمانت ہیں، ورنہ اسحاق ڈار صاحب بھی ایک اچھے وزیر خزانہ تھے. اس وقت پولیٹیکل ہیپننگز جو ہو رہی ہیں اس میں آخر کیا کردار رہے گا، کس طرح سے کردار رہے گا، حکومت بلانا یا اس کو آگے لے کر چلنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا. اور جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو جانے تھے. اور مزید نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں کلیئر ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ حکومت آپ کے چھوٹے بھائی کی ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ وطن سے واپس جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں مزید کیا آگے ہیپننگز ہو سکتی ہیں؟ اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں، پینل سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب اگر بات کی جاتی ہے پولیٹیکل چینجنگز کے حوالے سے، اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ وزارت داخلہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اختلافات اچھے خاصے بڑھ چکے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے بھی ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقوں سے ان کی شکایت بھی لگائی گئی ہے. اچھا ویسے جتنا اس پہ شور شرابہ میرا خیال ہے اتنا وہ نہیں ہوگی اس میں حقیقت، کیونکہ جن کی آنکھ کا تارا شہباز شریف ہے انہی کی آنکھ کا تارا محسن نقوی صاحب بھی ہیں. تو اختلافات چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک سیکٹری داخلہ کا ایشو ہے، جی محسن نقوی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے یہاں پہ عثمان انور صاحب نے IG پنجاب، محسن صاحب ان کو لگانا چاہتے ہیں سیکٹری داخلہ. اچھا. اور شہباز شریف صاحب اپنا بندہ وہ مومن آغا صاحب کو شاید لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ سیکٹری داخلہ، کیونکہ داخلہ کی بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ ہے اور سیکٹری داخلہ پورے پاکستان کا ہیڈ ہوتا ہے، بالکل، جس کے متحد 9 لاکھ کے قریب آپ کی سیکورٹی فورسز کے جوان آتے ہیں. بالکل. یہ دوسری بڑی ایک فورس بن جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ترجیحات ہیں مومن آغا صاحب، تو اس وجہ سے کچھ چھوٹا موٹا وہ اختلاف سامنے آیا. کیونکہ آپ کو یاد ہے یہ پچھلے سال 1.5 سال میں عثمان انور صاحب کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر جڈہ پورا کیا، ظلم و ستم میں وہ صفحے اول میں رہے اور ان کو اور CCPO لاہور یہ بلال کمیانہ صاحب کو ان کو یہ ظلم و ستم کرنے پہ عوام پہ ان کی خدمات کے عوض ان کو ابھی تمغات بھی دیے گئے ہیں، دونوں کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو لہٰذا وہ محسن نقوی صاحب ان کو جو ہے نا آگے لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ وفاق کے اندر، تاکہ وہ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کی کیمسٹری مل چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو وہ اپنا بندہ رکھنا چاہتے ہیں وزارت داخلہ میں. لیکن شہباز شریف صاحب بظاہر پرائم منسٹر ان کے متحد تو ہے یہ وزارت داخلہ، لیکن عملاً یہ شہباز شریف صاحب کے متحد نہیں ہے یہ وزارت، یہ ان کی حکومت کی ایک انشورنس گارنٹی ہے یہ وزارت. اور شہباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے اگر اس میں کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ وہی ہونا ہے
جو محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نوشاد صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب اگین اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور یہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں یا پولیٹیکل رہنما ہیں جو بڑی ناپ تول کر گفتگو کرتے ہیں اور ان سے کبھی غیر سنجیدہ گفتگو کی توقع نہیں کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ کی بات کی جائے، وزارت خزانہ کی بات کی جائے، یہ دو وزارتیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ہی گورنمنٹ کی ضمانت ہیں. جناب اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں ذرا آپ تھوڑی اس کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو بتاؤں گا. دیکھیے پاکستان میں نا 73 کا آئین بننے کے بعد میری آبزرویشن ہے، یہ رائے ہے، پھر میں کہوں گا یہ انفارمیشن کوئی اس کو انفارمیشن سمجھتا ہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن میری رائے ہے. میری نظر میں ہمارے ہاں یہ ایک نظام چل رہا ہے کہ 10 سال حکومتیں آپ کی جمہوری ہوتی ہیں اور 10 سال آپ کے یہاں پہ آمریت رہی ہے. آپ ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ دیکھ لیجئے، آپ مشرف کا ماشاء اللہ دیکھ لیجئے. یہ جو 2018 کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہائیبرڈ نظام کی، بیسیکلی یہ اس مارشل لاء کے یا ڈکٹیٹرشپ سے ہٹ کر ایک نیا فارمولا تیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا دو میجر پرسپیکٹیو تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کے یہاں جمہوری حکومت ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ دو جو پارٹیاں جو حکومت کرتی آ رہی ہیں، جو 90s میں بھی کرتی رہیں اور اس کے بعد دوبارہ 2000 کے بعد سے بھی حکومتوں کا حصہ رہیں، ان پارٹیوں کے اگینسٹ بھی ایک تھرڈ پاور بنانی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکومت قائم کی گئی. میری نظر میں یہ جو اس وقت حکومت ہے، اس کے بھی ابھی 5 سال جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو 10 سال اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ 5 سال ابھی باقی ہیں. تو اس پرسپیکٹیو میں جب بھی دیکھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، یا کوئی بھی حکومت ہو، چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت آ بھی جاتی، فرض کریں وہ بھی پرائم منسٹر ہوتے، تب بھی ان کے لیے یہ تقریباً اتنی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرولڈ حکومت ہوتی. شاید اسی وجہ سے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہیں، اور شاید اسی وجہ سے آپ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں جس میں محسن نقوی صاحب ہوں، چاہے اورنگزیب صاحب ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، یا کوئی بھی نام دے دیا جائے، کسی بندے کو لانے کا معاملہ ہو، کسی کو لے جانے کا معاملہ ہو، تو یہ آپس میں اس طرح چلتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ 2029 کے انتخابات کے بعد جو سیاسی جماعتوں کو دیے جانے والے 10 سال ہیں، ان کا وقت شروع ہوگا. یہ اس پرسپیکٹیو کے اندر میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اب آ جائیں آپ جناب کہ اس وقت رانا ثناءاللہ، دیکھیں رانا ثناءاللہ اور بعض لوگ سیاسی جماعتوں میں وہ ہوتے ہیں جو بیسکلی وہ باتیں آپ عوام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو عوام تک پہنچائی جانی چاہیے. یہی سیاست ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ رہے، عوام کو یہ پتہ چلتا رہے کہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کیا گنجائش ہے، وہ یہ کیا کر سکتے ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کوٹڈ ورڈز کہہ لیجئے، آپ ذو معنی جملے کہہ لیجئے، آپ کوئی بھی طریقہ کار، اب انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ابھی آپ کو کبھی وہ ہمارے جو شیخ اوپرا والے کیا نام ہے ان کا، جاوید لطیف صاحب کچھ باتیں کرتے نظر آئیں گے. رانا ثناءاللہ چونکہ ان کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ کر وہ باتیں بتا دیتے ہیں جو ادروائز کوئی ذمہ دار آدمی نہیں بتا سکتا. جن کے اوپر ذمہ داری ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی ایک بات کی ہے 2 دن پہلے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. آپ اس طرف جائیں گے تو کچھ معافیاں بھی مانگی ہیں. نہیں، یہ معافیاں تو مانگنی ہے، یہ تو اب آپ کو جس وقت وہ بلا لیں گے تو پھر ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ چاہتے ہیں، جو خواہش ان کی اگر پوری ہو سکی تو پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعی انہوں نے کوئی خواہش بھی کی تھی اور اس کو پورا بھی کر لیا ہے. اب تک کا جو ماضی ہے وہ تو بتاتا ہے کہ اس طرح کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی بلکہ الٹی پڑ جاتی ہیں جو ہوتا ہے اب تک. سو بیسکلی اب اس کے دوران یہ بات درست ہے کہ دیکھیے کوئی بندہ یہ جو اگر چوئی صاحب کی بات کو میں مان لوں، یعنی چوئی صاحب نے جتنا بتایا ہے عثمان انور صاحب کے بعد بارے میں اور جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جو سمجھنے والی بات ہے. ہمارے ہاں جو ڈی ایم جی اور پولیس سروس گروپ یا دوسرے دیگر گروپ نے، ڈی ایم جی گروپ وہ پسند نہیں کرتا کہ کسی دوسرے گروپ کا بندہ آ کر ان کی پوزیشن پہ کام کرے. سو پولیس سروس سے اگر کوئی بندہ سیکٹری داخلہ جب لگتا ہے تو یہ پورے کا پورا ڈی ایم جی گروپ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سابق جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں بھی دیکھا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر بہت پرابلمس ہم نے فیس کی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا سارے کا سارا جو نظام ہے وہ حکومت کا وہ چلنا جو ہے نا اس سے قاصر ہو گیا تھا. سو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے نہ خواہشات کی طرف جانا چاہیے کسی کو بھی، باوجود اس کے کہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو دونوں کے بڑے ایک ہی ہیں، سو معاملات آسانی سے طے ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس مقصد کے لیے جو یہ کر رہا ہے، مثلا میں نے یہ پوزیشن اگر اس مقصد کے لیے لی ہے کہ میں نے قوم ملک کی خدمت کرنی ہے، یا میں اس کے اندر کچھ کر کے دکھا سکتا ہوں، یا میں پرفارم کر سکتا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بکھیڑوں میں نہ پڑیں. اس طرح کے بکھیڑے آپ کے کام کو پیچھے کر دیتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کام کر دیں، وہ کام جس کا مینڈیٹ عوام نے دے کے آپ کو یہاں طاقت کے ایوانوں میں بٹھایا ہے، وہ کر کے ان کو ڈیلیور
کریں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے. ان کی زندگی کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوئی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے چوئی صاحب کو عہدہ دے دیں یا مجھے دے دیں, اسے کیا فرق پڑے گا, کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. اچھا, اس سے پہلے میں چوئی صاحب کی طرف جاؤں, اجازت چاہتی ہوں ایک معصومانہ سوال پوچھنا آپ سے. جناب, وہ معصومانہ سوال یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب ہیں یا جاوید لطیف صاحب ہیں, کیونکہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ عوام تک میسج کنوے کر رہے ہیں, چاہے وہ زومانی جملے کہے جائیں یا وہ شوگر کوٹڈ لفظ کہے جائیں. جناب, اگر یہ والا کام اگر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا ہوتا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو؟ تمام سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں. دیکھیں سیاستدان کیا کر سکتا ہے, سیاستدان کی مجبوری یہ ہے. تو اگر اس وقت ایسے کوئی بیان آ رہے ہیں تو اس کی ایکسیپٹنس ہوگی, مطلب نون لیگ کبھی اس کو پھر کاؤنٹر تو نہیں کرے گی نا؟ نہیں, بات یہ کاؤنٹر کا وہ تو اب آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس بیان کو بھی کاؤنٹر کرنے لگ پڑے, اپنے مفادات کے لیے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے نا. ہم نے تو بات کو دیں, اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, جو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھنے والا ہے وہ ان کو سمجھے اور اس کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھے. ان شارٹ ہے کہ یہ میسیجز کنوے کرنے کا رائٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے, ان کو یہ اجازت دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. اچھا جی, ہم اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں, جہاں پہ بھی کہیں سپورٹ چاہیے ہوگی ہم اس کی سپورٹ کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا. نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیغامات دیے جا چکے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ حکومت آپ کے چھوٹے بھائی کی ہی رہے گی, آپ مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ واپس جا رہے ہیں. تو میاں صاحب واقعی میں واپس جا رہے ہیں؟ اچھا جی, نجم سیٹھی صاحب کی جو چڑیا ہے نا وہ بڑی باخبر ہے. اچھا, اس کے ہم لوگ تو موترف ہیں اس کے, ان کی چڑیا اچھی خبریں لے کے آتی ہیں. تو اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر حقیقت ہوگی. اور جو حالات مطلب حالات و واقعات پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو حالات بھی ایسے ہی ہیں. دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب کو کل بھی ہم بات کر رہے تھے تو ان کو ایک دفعہ تو بانس پہ چڑھایا گیا, وزیر اعظم بنا دیا گیا, شیروانیاں سل گئیں, پاکستان کو نواز دیا گیا, چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیا گیا, یہ سارا کچھ. وہ آٹے کے تھیلوں کے اوپر تصویریں چھاپ دی گئیں, اور وہ آج کیا ہو رہا ہے, وزیر اعظم کو آٹے کے تھیلے پہ چھاپ کے آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. رکیے ایک منٹ اعظم صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے آٹے کے تھیلے چھاپ کے رکھ دیے گئے تھے تب وہ کہا کہ دوبارہ سے نہ لگ تو یہی رہا ہے, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آٹے کے تھیلے پہلے سے بنے ہوئے تھے, کیونکہ جتنی جلدی یہ آٹے کے تھیلے تقسیم ہوئے میاں نواز شریف تصویر والے, یہ اتنی جلدی شاید پرنٹ اتنے زیادہ پرنٹ نہیں ہو سکتے, یا شاید انہوں نے بہت سارے پرنٹنگ پریس ہائر کر لیے ہوں گے ایک ہی ٹائم پہ چھاپنے کے لیے. تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت صرف اور صرف آٹے کے تھیلے تک محدود کر دیا گیا. وہ ایک کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے تھے پنجاب گورنمنٹ کے, تو لیکن وہ کیونکہ بیٹی کی کابینہ تھی, وفاق میں جو کابینہ ہے وہ بھائی کی کابینہ ہے, تو وہ میرا خیال ہے کوئی اخلاقی طور پہ مناسب نہیں لگتا کہ اٹھیں اور کابینہ کے اجلاس میں جا کے وہ بیٹھ جائیں. جی میں بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں کابینہ کا اجلاس ہی دیکھ لوں. تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لنڈن میں چلے جائیں, وہاں پہ ایجویر روڈ پہ وہ کافی شاپ پہ بیٹھ کے کافی شاپ پیا کرتے تھے میاں صاحب, وہاں پہ بیٹھ کے دوبارہ کافی شاپ ہی پیئیں گے. اور بہت سارے جاتی کریں. ویسے اعظم صاحب وہ ایک بڑی جماعت کے بڑے قائد ہیں, اور اگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے کافی شاپ پہ بیٹھیں گے تو بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو کون ڈیل کرے گا, ملک کے معاملات کون ٹھیک کرے گا؟ جب انہیں وزارت عظمیٰ کا لالی پاپ دیا تھا اس بڑی جماعت نے, وہ اس وقت بھی اس جماعت کے قائد تھے, اور اس جماعت نے ان کو پورا وزیر اعظم ایک دفعہ بنا دیا تھا, اور وہ تو خوشی خوشی آئے تھے. جو پہلے دن انہوں نے تقریر کی ہے لاہور کے اندر مینار پاکستان پہ, وہ تو بحیثیت وزیر اعظم کی تھی انہوں نے. اگر آپ اس تقریر پہ غور کریں, کبوتر ہاتھ پہ بٹھا کے, تو وہ بحیثیت وزیر اعظم ان کی تقریر تھی. وہ تو بعد میں جب حالات تبدیل ہوئے ہیں, جب عوامی مینڈیٹ ڈاکے چوریاں کرنے کے باوجود اس مینڈیٹ کے اوپر پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے سادہ اکثریت لینے میں, تو پھر میاں صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بھائی صاحب کو آگے کرنا پڑا. اور یہ بات بچے کو سمجھ آ رہی تھی. ہم لوگ اس وقت واویلا کر رہے تھے کہ سادہ اکثریت نہ ملی تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں ہے, اور وہی ہوا. سادہ اکثریت نہیں تھی تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں تھے. اب میاں صاحب اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو کیا آئسولیشن کی زندگی گزاریں گے, کیا جاتی عمرہ میں بیٹھے رہا کریں گے, یا یہاں سے گئے تو مری میں سیر کر لی, مری میں سیر کر کے واپس آ گئے؟ میاں صاحب کے پاس کوئی مصروفیات تو ایسی نہیں ہے. اب پارٹی کا پیچھے کھڑے ہونا یہ بڑی ایک معنی خیز بات ہے. لیکن ایک مصروفیت ہے ان کے لیے. دیکھیں ان کے تعلقات ہیں گلف کنٹریز میں, بہت اچھے تعلقات ہیں, اور انہوں نے اپنے تعلقات ہی ماشاءاللہ بہت اچھے رکھے ہیں, تو وہ وہاں سے اپنے حکومت کے لیے اس قوم کو انتخابات سے پہلے ایک لالی پاپ یہ بھی دیا گیا تھا کہ میاں صاحب کے بہت ممالک کے ساتھ اور شخصیات سے جو تعلقات ہیں اس کا بڑا فائدہ پہنچے گا, بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی. اب اس کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا. اب تو آئی ایم ایف کے علاوہ سوچ ہی کچھ نہیں رہا کہ آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لے لیں,
کون سی انویسٹمنٹ کون سے مالک دے رہے ہیں. اب تو کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا میاں صاحب کے تعلقات کا. اگر میاں صاحب کے تعلقات ان سے تھے, جو کہ ہیں بھی, ہم دیکھتے بھی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً, تو وہ تو پی ڈی ایم 1 جو وہ بھی انہی کی حکومت تھی, اس پارٹی کے بھی سربراہ وہی تھے. آج جو پی ڈی ایم 2 حکومت ہے, اس پارٹی کے سربراہ بھی وہی ہیں. تو پھر انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی نا. اس کے ثمرات, ان کے جو لیڈرشپ کے ثمرات ہیں, وہ عوام تک بھی آنے چاہیے. یہ تو وہی ہے جس طرح پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات ایک خاص لیول پہ آ کے منجمد ہو جاتے ہیں, اسی طرح میاں صاحب کے تعلقات ہیں وہ بھی ایک خاص لیول پہ منجمد ہو جاتے ہیں. نوشاد صاحب, ایک تو میاں صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹ ہیں, جا رہے ہیں نہیں جا رہے, اور پھر نجم سیٹھی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہماری نہ ہوتی تو جس طرح کے ووٹ ہمیں پڑے ہیں, ہمیں اس سے ووٹ زیادہ پڑنے چاہیے تھے اور یہ حالات کبھی بھی نہ ہوتے. اب اس وقت جو میاں صاحب ہیں ان کا بڑا اگریسو موڈ ہے پولیٹکس کرنے کا, بڑے ایکٹیو پولیٹیشین ہیں وہ, ان کے لیے ایک دم سے چلے جانا بیک سائڈ کے اوپر یا لنڈن چلے جانا, تو کیا یہ ان کو سوٹ کرے گا, کیا یہ ان کے مزاج کو سوٹ کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ لنڈن جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب کے پاس آ گئی ہیں, ہو گئی, سیٹھی صاحب کے پاس آ گئی. وہ مجھے 2008 کا یاد ہے, وہ روز ایک اینکر تھے, اینالسٹ تھے, وہ روز حکومت گراتے ہوتے تھے, اور پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب روز اتر کے سیڑھیاں نیچے اترتے تھے, اگلے دن وہ پھر وہیں بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ کوئی اینالسٹ اگر فرض کرے کسی اینالسٹ کے پاس یہ خبر ہے, جو کہ میرے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے سیٹھی صاحب کی خبر درست ہو, ان کی چڑیا جو ہے وہ ٹھیک خبر لائی ہو, میرے پاس نہیں ہے اس طرح کی کنفیوژن. چونکہ میرے پاس نہیں ہے, میں اس پہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ چلے جاتے ہیں, میں فرض کرے, میں بتاتا ہوں, دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ بڑی سمپل سی سمجھنے والی. یہ چوئی صاحب ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے, آج کی بات نہیں ہے, ہم اسے ڈس ایگری بھی کرتے تھے, تو چوئی صاحب نے یہی کہا تھا کہ 2/3 اگر 1/3 اکثریت ملے گی, یعنی سمپل میجورٹی ملے گی تو وہ پرائم منسٹر ہوں گے, ورنہ ادروائز پھر وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. اب چونکہ نہیں ملی اس لیے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. لیکن یہ جو خواہشیں ہیں نا, یہ والی خواہش, یہ مثال کے طور پہ آپ صرف بول کے خوش ہو جاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میاں نواز شریف کسی جگہ پہ فارغ ہو گیا ہے, چوئی صاحب خوش ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اوہو یار, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خوش ہوتے ہیں, آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ تو فرض کریں, اوہو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں نے مطلب وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں, آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ نون لیگ کے سربراہ نہیں ہے, تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اس کو کہتے ہی نون لیگ ہیں, وہ نواز شریف ہی اس کے سربراہ ہیں. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے, مجھے یاد ہے, میں بتاتا ہوں, مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہاں ڈیفنس کی سڑکوں پہ کسی کو, شہباز شریف کو بٹھا کے کوشش کی جاتی تھی منانے کی کہ جناب آپ بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں. اس کے علاوہ بھی باقی بہت سی باتیں شہباز شریف صاحب اب خود بھی کر چکے ہیں, پہلے تو یہ لوگوں کے علم میں نہیں تھی, ہمارے علم میں تھی, اب تو بہت سی باتیں آ چکی ہیں. سو یہ کسی کے خام خیالی, اگر وہ یہ دماغ میں خیال رکھتا ہے کہ وہ شہباز شریف کوئی چیز نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر کرتا ہے, یا نواز شریف صاحب جو ہے جو شہباز شریف صاحب سے اگر مشورہ اگر درکار ہو, یہ یاد رکھیے یہ فرق ہے دونوں بھائیوں میں. شہباز شریف صاحب نے ہر چیز پوچھ کے کرنی ہے میاں نواز شریف سے, یہ ان کے خاندان کا طریقہ کار بتانا. لیکن نواز شریف صاحب نے اگر پوچھنا ہو تو وہ ان سے مشورہ کریں گے, اگر نہیں کرنا ہوگا تو وہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ اس وقت فیصلے کا حق شریف خاندان کا نواز شریف کے پاس ہے. چاہے وہ کسی کو اپنے خاندان میں کسی کو سیاست کی اجازت دینا, یا کاروبار کی طرف رکھنا, یا خاندانی معاملات کو دیکھنا, دوسرے دیگر بھائیوں کے معاملات کو, کچھ بھی ہو. اس وقت خاندان کے سربراہ نواز شریف ہیں, نواز شریف کے سربراہ جو شریف خاندان کے سربراہ ہیں, ساتھ ہی پارٹی کے بھی, پارٹی نواز شریف کی ہے, شہباز شریف کی نہیں ہے. چاہے وہ وزیر اعظم ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم تھے, اس سے پہلے پارٹی کی صدارت جو تھی وہ جب شہباز شریف صاحب کو نہیں دی گئی تھی, بلوچستان سے ایک مجھے یاد ہے, وہ بھول گیا نام ان کا, ان کو پہلے صدارت دی گئی تھی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو صدارت دی گئی تھی. دیکھیں جو جس کے نام سے پارٹی چلتی ہے نا, وہ پارٹی اسی کی. آپ جتنی مرضی کوئی بندہ یہ خواہش کرے, کوشش کرے, عمران خان صاحب کو مائنس کر کے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو مل جائے گی, تو نہیں مل سکتی, کیونکہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں, پارٹیاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور انہی کے ذریعے چلتی ہیں, اس کے علاوہ آپ ان کو چلا نہیں سکتے اس سسٹم کو. بریک میں جانے سے پہلے شارٹ سا جواب دے دیجیے گا کہ کیا جن انویسٹمنٹس کی بات کی جا رہی تھی, کیونکہ ان کے تعلقات گلف کنٹریز میں بہت اچھے ہیں اور سعودیہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں ان کے تعلقات, تو کیا وہ انویسٹمنٹس لانے میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے میرے اور چوئی صاحب کے ہونے سے کام چل جاتا ہے, یہاں بیٹھتے ہیں تو کام چل جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ذمہ داری آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر ہی ہوگی,
تو لوگ اس کے اوپر بلیو کریں گے. یہ تھوڑا سا اگر میں فرق سمجھا پاؤں, اگر نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ معاملات کچھ اور ہوتے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات ان کے ہیں وہ اگر وہ اس کے ذریعے ان کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کو مدد کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور کرنی چاہیے, اور وہ ہونی ہوگی بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف یہ نہ کرے کہ اگر فرض کریں نواز شریف اگر کوئی بھی, عمران خان صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہیں, ان کو بھی اگر یہ پتہ لگے کہ اس وقت میں کسی جگہ فون کر سکتا ہوں یا کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, وہ یقیناً کریں گے, کیونکہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کا جو بیڑا وہ اٹھا لیتے ہیں جو یہ لیڈرز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, وہ لازمی کریں گے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں, چاہے کوئی اور ہوں, کیونکہ یہ کرنے سے ہی ان کی جو ہے نا وہ پارٹی سیاست آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جن اختلافات کی بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور داخلہ کے مابین جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, یہ بھی وقت بتائے گا, اور آخر نواز شریف صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ بھی وقت بتائے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. پاکستان میں اس وقت اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 47% کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. روپے کی قدر کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے, گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. IMF کا پروگرام جس کے حوالے سے ہم کل بات کر رہے تھے کہ IMF کا پروگرام تو ضرور آ چکا ہے, لیکن ان کی شرائط پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا. کیا وہ شرائط صرف اور صرف جو ہے مڈل کلاس تک آ کے رک جائے گی یا اس سے نچلی کلاس تک رکے گی؟ کیا اشرافیہ کے اوپر اس شرائط کے کوئی بھی پوائنٹس جو ہیں وہ لاگو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہر چیز پر ٹیکس لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی, یہ کام جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں. اب ہم اپنے پینلسٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے آخر کس طرح سے پلان کو ترتیب دیا جائے گا اور کون سا معاشی پروگرام جو ہے اس کو متعارف کروایا جائے گا. اعظم صاحب, مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دن بدن فگرز جو ہیں وہ چیزوں کی قیمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہوں, چاہے وہ ضروریات زندگی کی چیزوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا پھر پیٹرول کی بات کی جائے. قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر طرف مہنگائی کی ہمیں انبار ہی نظر آ رہی ہیں. گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کے جس کی بیسک سیلری ہے, جس کے اندر گھر چلانا بہت مشکل ہے, ان کے لیے آخر کس طرح سے پلان ترتیب دیا جائے گا کہ وہ اکانومی کو اس طرح سے پلان ترتیب کریں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر نہ ہو مزید. اچھا جی, آپ کے اس بات سے پہلے ایک مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے معیشت کے ماہرین ہیں, جی چاہے وہ ماضی میں کسی عہدے پر رہے ہیں نہیں رہے, چاہے وہ بینکر ہیں, چاہے وہ اکانومسٹ ہیں, جن میں مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے یا حفیظ پاشا صاحب ہو گئے, شوکت ترین صاحب ہو گئے, یا ابھی اورنگزیب صاحب آ گئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ماضی کے بھی, کیوں نہیں ایک ایسی گول بیس کانفرنس کی جاتی ان تمام اکانومسٹ کو اکٹھا بٹھائے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور دے رہا ہے, اور اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. ہم کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہے, جو بھی رائے دے رہا ہے کسی اچھائی کے لیے دے رہا ہے. کیوں نہیں ان سب کو ساتھ لے کے بٹھایا جاتا, کوئی نہ کوئی تجاویز لی جاتی, اس میں سے کوئی اچھا راستہ نکالا جاتا, اور اکانومی کو اور ٹیکس کا جو ایک انڈیو برڈن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کیا جاتا. لیکن پھر وہی بات ہے, ہم سیاست میں اتنا آگے چلے گئے ہیں, ہر چیز کو ہم اپنی پسند ناپسند اور سیاسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم ملکی اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھ ہی نہیں رہے. اسی کی وجہ ہے کہ آج مہنگائی کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج عام آدمی جو ہے اس کی زندگی جیرن ہو گئی ہے, اور جو حکومتی پالیسیز ہیں اس وقت, جس طرح بجلی, پیٹرول, گیس, یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں. اب بجلی کا بل, گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, بجلی کے بل وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کو روٹی کھلائے یا بجلی کا بل دے یا اس کی فیسیں ادا کرے. اس کے پاس چوائس نہیں رہ گئی. اگر وہ بجلی کا بل نہیں دے گا, اس کے بچے بغیر پنکھے کے بل بلائیں گے. اگر وہ روٹی نہیں کھلائے گا, وہ بھوک سے بل بلائیں گے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب مہنگائی کے اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو حکومتی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے IMF کی شرائط ہو گئیں, یا حکومت کی ٹیکسیشن پالیسیز ہو گئیں کہ برڈن بڑھ رہا ہے. دوسرا, ہمارا جو ریٹیلر یا ہول سیلر ہے اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ منڈی کے اندر جائیں, منڈی میں اگر فرض کریں پیاز وہاں پہ 100 روپے کلو ہے, جب آپ ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں آپ کو وہی 200 سے 250 روپے پر کلو مل رہا ہے.
اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومتوں کا کام ہے، انتظامی ان کے جو افسران ہیں ان کا کام ہے. لیکن یہ جتنے انتظامی افسران ہیں یہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے ان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو کون ان کو چیک کرے گا؟ اب رمضان المبارک کے اندر جو بازار لگائے گئے ہیں، رمضان بازار، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں. مجھے اتفاق ہوا ہے کہ رمضان بازار میں جانے کا، اتنی ناقص کوالٹی کی چیزیں وہاں پہ دی جا رہی ہیں. مثلا کھجور ہے، وہ کھجور جو بندہ جس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا وہ بندہ کیسے اپنے بچوں کو وہ کھجور کھلائے گا؟ اس قسم کی ناقص کوالٹی وہاں پڑی ہے. یہ تمام تر انتظامات دیکھیں، صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہیں یا باقی صوبوں کا بھی، ان کا کام ہے کہ اپنے نیچے انتظامی افسران کو اس کی کڑی نگرانی کریں تاکہ وہ مہنگائی اور اس قسم کی جو ہے نا چیزیں اس کے اوپر کنٹرول کریں. مریم نواز صاحبہ اس وجہ سے کافی ایکٹیو بھی ہیں، پرسنلی جا کے کچھ چیزوں کا وزٹ تو کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی شکایات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں بہت سی جگہوں سے. نوشاد صاحب، اس وقت یہ جو اس قسم کے وزٹ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وزٹ سے پہلے انفارمیشن مل جاتی ہے، وہاں پلانڈ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جی، اشرافیہ کی سبسڈی بھی ختم کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی کہا تو جا رہا تھا، لیکن ابھی تک عملاً تو کچھ نظر نہیں آیا. جناب، ٹیکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن جو ہے خاص طبقے سے وہ کیسے کی جائے گی، اس کو کیسے میک شور کیا جائے گا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بجلی کے بل بھی نہیں دیتا، ٹیکس بھی نہیں دیتا، لیکن وہ سو کالڈ قسم کے اشرافیہ ہے، ہمارے ملک کی سبسڈیز بھی وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا لانگ ٹرم پلان ترتیب دیا جائے گا؟ دیکھیے، مجھے تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں ہم اشرافیہ کی سبسڈی، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اشرافیہ کی سبسڈی ختم کرے تو انہوں نے ملک چلنا ہی بند کر دینا، انہوں نے ملک نہیں چلنے دینا. ماضی میں بیوروکریسی کی آپ نے ابھی مثال دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مافیاز جو ہوتے ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سطح تک ہم نے ان کو پروان چڑھا لیا ہے، اب یہ جو ہے نا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ فرض کریں کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کریک ڈاؤنز کریں گے یا ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے یا ان کی سبسڈیز ختم کریں گے تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، حکومت چلے گی نہیں چلے گی، یا کل کو ان کے لیے ووٹ کا مسئلہ ہوگا کہ انہیں ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. حالانکہ دیکھیے، کچھ چیزیں فنڈامنٹل ہوتی ہیں چیزوں کی، کچھ چیزیں بیسکس ہوتی ہیں. میں جب کل بات کر رہا تھا نا کہ دیکھیے اگر ہم ایشیا میں ہاف بھی نہیں ہیں باقی ممالک کے، تو یار باقی ممالک بھی تو سروائیو کر رہے ہیں نا. جیسا یہ تو نہیں ہے کہ ایشیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ اگر ہم سے ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں تو وہاں لوگ سروائیو نہیں کر رہے ہیں، شاید ہم سے بہتر سروائیو کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے؟ ہماری ریشو جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہاف ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے ہمارے عام آدمی کو جو ہے وہ نہ روٹی کھانے کو میسر ہے، نہ اس کو بجلی وہ اب کر سکے گا. مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ بجلی آپ چلا بھی سکیں گے کہ جناب جو پنکھا چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. جس قسم کا یہ بل، کیونکہ سردیوں میں جو بل آ رہے ہیں وہ گرمیوں میں نہیں آئے تھے، اس حد تک بل بڑھ چکے ہیں. گیس کی یہ پوزیشن ہے. ہمیں نا اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. سیاستدانوں کو اس لیے کہ جی مجھے کل ووٹ نہیں ملے گا یا میری حکومت نہیں بچے گی، جب تک وہ یہ سوچتا رہے گا وہ اس قوم کی خدمت نہیں کر سکے گا. اور آپ کو ایک دلچسپ، جو یہ کام کر لے گا اسی کو حکومت ملے گی، اور وہ ہمیشہ جو آج کا وقت ہے اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں. کیوں کہ ریلیف جس حکومت نے دے دیا، جس طرح آپ نے ابھی مریم نواز صاحبہ کا کہا، بھائی یہ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جس طرح ہم نے کارپیٹ والی ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پودا لگاتے ہوئے، بھائی عمران خان صاحب کے پاس بھی جب پودا لگا رہے تھے ریڈ کارپیٹ تھا، لیکن یہ ریڈ کارپیٹ، اور وہ لوگوں نے تو قبرستان کے اندر ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا. دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اس انتظامی جنگل سے نکلنا پڑتا ہے. آپ جب چھاپے ماریں گے نا وہ ریڈ کریں گے جس میں انتظامیہ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کب کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کھجور کون سی والی مل رہی ہے. ورنہ جس بازار میں وزیر اعظم صاحب گئے تھے نا اس دن اسلام آباد میں، جس یوٹیلیٹی سٹور پر، وہاں ہر چیز جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی سجا کے پالش کر کے رکھی ہوئی تھی. تو جو بیسیکلی جو لیڈر کیا ہوتے ہیں، لیڈر یہ ہوتے ہیں جو عوام کی پلس کو سمجھتے ہیں، جو عوام کے اصل میں عوام کے اندر ان کی روٹس ہوتی ہیں. تو جس کی اگر عوام میں روٹس نہیں ہے، اس تک انفارمیشن نہیں پہنچ رہی، تو اس نے کیا معاملات کو درست کرنا ہے. سو میری نظر میں اس وقت یہ وقت یہ ہے کہ یہ حکومت جس طرح ہم نے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ اس وجہ سے پرابلم کر رہا ہے، ڈالر فلائی ہو رہا ہے پاکستان سے، آپ نے اس کے اوپر کرو کیا. حالانکہ 100% میں نہیں کہہ رہا کہ ہوا تھا اس وقت بھی، لیکن فرق پڑا تھا. اس فرق کو کس طرح، صرف اتنی سی بات ہے نا کہ آپ نے سختی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا اور پرائرٹائز کر کے ڈیل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جس طرح چوہدری صاحب نے کہا کہ 100 روپے منڈی میں ریٹ ہے، آپ ریٹیلر کو جائیں وہ کہتے ہیں جی منڈی میں مہنگا، منڈی میں نہیں مہنگا.
یہ پتہ کون کرے گا؟ یہ اس کو آپ دیکھ لیں پولٹری کا ذرا سی آپ نے بات کی ہے کہ اس کے اوپر کریں، انہوں نے کہا جی ہم سپلائی بند کر دیں گے، ہم تو آپ کو چکن پہنچنے نہیں دیں گے. دیکھیں یہ اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح نظام اب نہیں چل سکتا. بات کو سمجھ لیں، ہمیں سختی کرنی ہے، پرنسپلی طے کرنا. آپ نے پالیسیز کی بات کی، بھائی ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ کہیں کہ جی ہم نے 10 سال بعد G20 میں جانا ہے، آپ کا ایک ٹارگٹ ہوگا، اس کے اکارڈنگلی آپ ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ کو ٹارگٹ ہی نہیں ہے. بتا دیں مجھے کسی بھی حکومت نے کوئی ٹارگٹ دیا ہے کیا ان کے پاس؟ جب تک آپ ٹارگٹ طے نہیں کریں گے، اسی طرح سی ایم ہے یا پرائم منسٹر ہے، یہ اپنے ٹارگٹ طے کریں. بھائی آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے یہ مہنگائی جو ہے اتنے % سے نیچے آنی ہے، بس یہ ہر صورت میں لانی ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ 6 دن اس کے اوپر کام کریں، 7ویں دن آپ کو نتائج نظر آ جائیں گے اس کے. اعظم صاحب، انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک پوری ٹیم تشکیل دینی چاہیے جس میں ماہر معاشیات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہوئے ہوں یا چاہے وہ کوئی بھی ہوں، لیکن ان کو آپ ایک کمیٹی تشکیل دے کے آپ انہیں بٹھا تو سکتے ہیں. جناب ابھی اگر ہم نے کوئی لانگ ٹرم پالیسی متعارف کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کون سا اسٹیپ لینا پڑے گا؟ دیکھیں میں نے پہلے جو عرض کیا ہے، ایک تجویز ہے میری کہ تمام جتنے لوگ اس قسم کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان تمام کو کسی ایک فورم پہ اکٹھا کریں، ان کی تجاویز لیں، اور ان تجاویز میں دیکھیں جو قابل عمل تجاویز اس میں سے نکلتی ہیں اس کے اوپر عمل کرے حکومت. اور اس میں دیکھیں مد نظر کیا ہے، اپنی جو لوگ ہیں ان کی بھلائی کرنا ہے، لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو آسان کرنا ہے. یہ ترجیح رکھ کے آپ جب کام کریں گے. دیکھیں اگر ٹیکسیشن کی ہم بات کریں نا تو یہ قوم کا ایک بچہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہر 2 صورتوں میں ٹیکس دے رہا ہے. آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے؟ ہاں، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو ساری دنیا کو پتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، وہ شاید حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور تمام دباؤ جو ہے وہ عام آدمی میں آتا ہے. دوبارہ آپ GST بڑھا دیں گے، آپ پیٹرول مہنگا کر دیں گے، آپ گیس مہنگی کر دیں گے، آپ بجلی مہنگی کر دیں گے. اس کو کون بل دے رہا ہے؟ بل آپ میں دے رہے ہیں نا، عام آدمی دے رہا ہے. اور وہ اس کے اندر آپ دیکھیں اگر بل فار ایگزامپل اس میں 1000 روپے ہے تو 4-4 ہزار ٹیکس لگا ہوا ہے اس پہ. وہ کون سے ٹیکس ہیں جو ہم دے رہے ہیں؟ اچھا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز ہے کہ ٹیکس نہیں مل رہا. ٹیکس کہاں سے نہیں مل رہا وہ ساری دنیا کو پتا ہے. وہ والی اشرافیہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں، آپ نے دکانوں ریٹیلرز کے اوپر جو ٹیکس لگایا وہ بہت چھوٹا ٹیکس ہے، مطلب 1200 روپے ایک ریٹیلر دے گا. 1200 روپے آپ کو پتا ہے کہ ایک تنخواہ دار بندہ وہ مہینے کا 12 ہزار 25 ہزار وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور اگر ایک دکاندار 1200 ایک سال کا ٹیکس دے گا وہ کون سا ٹیکس ہے؟ یہ بہت نومنل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ وہ بھی کریں، اور جو منڈیوں میں جو نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کریں، جو پرچی پہ سودے ہو رہے ہیں اس کو بند کریں. اور جو لینڈ لارڈز ہیں جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ٹیکس کے راستے میں، وہاں پہ کم از کم اشراف جو ہے نا حکومتیں اپنا کردار ادا کریں اور وہاں سے ٹیکس کلیکشن کا سلسلہ شروع کریں. نوشاد صاحب، آخری منٹس چل رہے ہیں پروگرام کے، تو میں چاہوں گی اگر ہم سے کنکلوڈ کرنا چاہیں، جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ تمام تر اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پلان بنایا جائے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے کیوں نہیں کوئی لے رہی اسٹیپ؟ اور سیکنڈلی اگر آپ نے خود کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں تو پھر آپ کو کوئی اسٹرکٹ فیصلے کر کے لانگ ٹرم پالیسی متعارف کروانی پڑے گی، تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے بات درست ہے چوئی صاحب کی، بھائی کسی کی تجویز لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو قابل عمل تجاویز ہیں وہ آپ کریں. ایشو صرف یہ ہے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں آپ نے کرنا کیا ہے. جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے، آپ ٹارگٹس فکس نہیں کریں گے، آپ اسی طرح ادھر ادھر مارے پھرتے رہیں گے. جناب کہ جی اچھا اس وقت مجھے مصیبت پڑ گئی ہے کہ جی IMF سے 4 پیسے لینے، اچھا جی اس وقت یہ پرابلم آ گئی ہے تو میں اس کو سالو نہیں. یہ جو ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں نا، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اب نہیں چل سکتی. اب ہمیں جس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں بالکل پریکٹیکلی اپنے ٹارگٹ سامنے فکس کر کے ان ٹارگٹس کو اٹین کرنے کے لیے کام کرنا. اور تمام سٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے، ان سب کو یہ کنوے کیا جانا چاہیے کہ جناب یہ ہے، اس کے اندر آپ اپنی انپٹ دے دیں. یہ ہم نے چاک آؤٹ کیا پلان اگلے 10 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا. یہ اس کے اوپر جو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی حکومت آتی ہے یا جاتی ہے اس کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سسٹینیبل پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں. یہ لانگ ٹرم پالیسیز انہی کو کہا جاتا ہے. وہ طے کر کے لوگوں سے اس کے اوپر جو کنسرنڈ ایکسپرٹ ہیں ان سے ان کو انپٹ لیں. انپٹ لینے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں. دیٹس اٹ. یہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس.
اور اگر ہم نے اس راستے کو ہی فالو کرنا ہے تو چیلنجز پھر ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتے رہے چیلنجز. دیکھیں نا جی حکومت ذمہ داری کس بات کی لیتی ہے. میں اگر فرض کیجئے میں اپنے آپ کو اگر فرض کسی چیز کا منسٹر بناؤں گا تو میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں نا کہ یہ کام میں کر کے دوں گا. تو اسی طرح وزیر اعظم ہے, اسی طرح وہ سارے لوگ ہیں. اور یہ فوڈ آئٹمس کی آپ دیکھ لیں کہاں تک جائے گی. یہ رمضان میں جو کچھ ہوا ہے, آپ 150 کا پیاز بک رہا ہے 350 کو پہ چلا گیا, آپ 250 پہ لا کے اگر بغلے بچا بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. جب آپ نے کل پیٹرول مہنگا کرنا ہے, جب آپ نے بجلی مزید مہنگی کر رہے ہیں, دیکھیں شاید خوردنی آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو چیزیں بہت زیادہ ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف کس طرح سے پہنچانا ہے حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کے اسٹیپ لے گی اور کون سی پالیسیز کو متعارف کروائے گی, یہ بھی وقت ہی بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.